SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मौसम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आजकल एक कानून का बड़ा चर्चा है, वो है ट्रांसजेंडर एक्ट 2018। उसके मुताबिक मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इस कानून को फेडरल शरीयत कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। इसके बारे में सोशल मीडिया वगैरह पर जो बात आ रही है कि ना सिर्फ इसमें कुछ ख़ास लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, बल्कि वो उसमें ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ पोस्ट में कि इस कानून के तहत पाकिस्तान में मर्द को मर्द से निकाह की इजाज़त और औरत को औरत से निकाह की इजाज़त दी गई है। और ये कि ये दीगर ममालिक में, यूरोप में भी ये कानून नहीं है, सो एंड सो, इस तरह की बातें इसमें आ रही हैं। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन पे, मैसेज पे पूछ रहे थे कि ये इनफैक्ट है क्या, इसमें कितनी हकीकत है इस बात में, और ये कानून दरअसल है क्या और क्यों बनाया गया। तो मैंने यही सोचा कि इस कानून के बारे में आम लोगों की आगाही के लिए एक वीडियो लेक्चर जो है प्रॉपर मैं जारी करूं, जिसमें मैं इस कानून के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों पर रोशनी डाल सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि अपने जो मेरे सामीन हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको उनकी आगाही के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए सादा अल्फाज में कोई बात मैं समझा सकूं। ये जो अबहाम पाया जाता है लोगों में कि ये कानून है क्या और वाकई क्या जो अफवाहें उड़ रही हैं क्या वो सच हैं, तो आज हम इसी बात को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये कानून है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा असल में जब बच्चा पैदा होता है, नौमौलूद जिसे जो होता है, तो उसकी पैदाइश के साथ ही आमतौर पर तो नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, यानी आमतौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें या लड़की होती है या लड़का होता है। लेकिन कुछ नौमौलूद बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे ही जिनके साथ सिनफी शनाख्त का मसला होता है, जिनसी शनाख्त का मसला होता है। उन बाज़ दफ़ा उनके कुछ जो अज़ा हैं वो मर्द वाले होते हैं, कुछ लड़की वाले होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका बलूगत के बाद जाके पता चलता है कि इनमें असल में इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। हत्ता कि कुछ लोगों को ये भी हुआ है कि शादी के बाद उनका पता चला कि कोई मर्द था तो वो मर्द की सलाहियत से महरूम है, और कोई खातून थी तो वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम है। तो ये भी होता है। लेकिन नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है, नौमौलूद होता है, तो उस वक़्त ही वालिदैन को पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ जिनसी मसाइल हैं। आजकल जदीद दौर है मेडिकल का, तो उस वक़्त ही अगर प्रॉपर डॉक्टर से, प्रॉपर हॉस्पिटल से रुजू कर लिया जाए इस मामले में, तो उस बच्चे के जो शुरू स्टार्ट में ही उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे बड़े हो जाए वालिदैन की गफलत की वजह से, उनका इलाज ना करवाएं, तो फिर उनको आप शीमेल कह सकते हैं। उनको ना तो मुआशरे में मकाम मिलता है, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट होती है, और उनको लोग एक तीसरी किस्म जो है वो शुमार करते हैं, जिसको हम शीमेल कहते हैं, या जो भी इसको आप अल्फाज इसको दे दें। हालांकि इनमें इनका कोई कसूर नहीं होता। ये पैदाइशी तौर पर ही जब ये पैदा होते हैं तो इनमें ये जिनसी मसाइल होते हैं या सनफी मसाइल होते हैं, जिसमें इनका अपना कोई कसूर नहीं होता।
سو دیکھا یہ گیا تھا کہ ان کو نہ تو معاشرے میں مقام ملتا ہے، نہ ان کو ملازمت ملتی تھی، نہ ان کو کہیں اور نہ وراثت میں ان کو حصہ دیا جاتا تھا. سو ان کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا گیا، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018. تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کا تحفظ کرنا تھا جو نہ مکمل طور پہ میل تھے نہ مکمل طور پہ فیمیل تھے. ان کا تحفظ کرنا تھا تاکہ ان کو جو ہے اس قانون کو نام ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 دیا گیا. اس کا بنیادی مقصد جو تھا ان کو وراثت میں حصہ دینا، ان کو ملازمت میں حصہ دینا، ان کو ہراسمنٹ ان کی نہ کیے جائے، اس بارے میں تھا. بنیادی مقصد تو اس کا یہی تھا اور یہ مقصد ٹھیک بھی تھا. اور میں ایک اور بات بتانا چاہوں کہ یہ قانون جو بنا تھا یہ پچھلی مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری سالوں میں جب شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی اس وقت پیش کیا گیا تھا. اور یہ ایسا قانون تھا جس کو حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ووٹ دے کر پاس کیا تھا. لیکن اس وقت اس قانون کے بارے میں آگاہی نہیں تھی یا غلطی یا ان کو احساس نہیں ہوا کہ اس میں ایک چیز ایسی شامل کی گئی ہے جو بہت بڑی غلطی ہے. اس وقت بھی جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے مشتاق احمد، انہوں نے اس پر احتجاج کیا تھا کہ یہ قانون غلط پاس ہو رہا ہے. لیکن چونکہ حکومت اپوزیشن دونوں کی مرضی سے پاس ہوا تھا اس لیے وہ پاس ہو گیا، اس کو پاس اس وقت کیا گیا. لیکن اب آ کے کچھ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ اس قانون میں ایک غلطی ہو گئی ہے اور اس قانون کو جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس اہم ایشو کی طرف کہ اس قانون میں کیا غلطی ہے. وہ اہم غلطی کیا ہے؟ کیا اس قانون میں مرد کو مرد سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا یہ محض افواہ ہے؟ تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ اس قانون میں کیا ایسا ہے. دیکھیں، اس قانون میں جو باقی چیزیں ہیں وہ تو درست ہیں. تعلیم کا حق ان کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور ان کو ملازمتوں میں حصہ ان کا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں درست ہیں. لیکن اس میں جو ہے چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس میں ایک ایسی بات شامل کی گئی، اس میں لکھا یہ گیا کہ کوئی بھی جو ٹرانسجینڈر ہوگا اس کو اپنی جنسی یا صنفی شناخت جو ہے وہ اختیار ہوگا کہ وہ جو سمجھتا ہے اس کے لحاظ سے وہ شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے اپنا. یعنی بجائے اس کے کہ میڈیکل جو ہے اس کا ہو اور میڈیکل بورڈ طے کرے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اس قانون کے تحت اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو خود سمجھتا ہے وہ اپنی وہ جنسی شناخت جو ہے بیان کرے گا. اس کے تحفظ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت جو ہے ان کو شناختی کارڈ بناتے وقت ان کا میڈیکل نہیں کیا جاتا تو ان کا کیوں کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دلیل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورت جب شناخت کارڈ بنواتے ہیں تو ان میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوتا. مرد کو پتہ مرد مرد ہی ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے. تو یہ جہاں پر مشکوک صورتحال ہوتی ہے، کچھ آپ چیزیں مرد کی کچھ عورت کی ہوں تو وہاں پر میڈیکل بورڈ کو ہی طے کرنا چاہیے کہ وہ مرد ہے ہی عورت ہے. اب جو اس قانون میں اختیار دیا گیا کہ وہ بغیر میڈیکل کے خود جو چاہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنا سکتا ہے، پاسپورٹ بنوا سکتا ہے، اسی نام سے ویزا لگوا سکتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، یہ درست ہے کہ قانون بنانے والوں کی نیت یہ نہیں تھی کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. لیکن یہ جو چیپٹر 2 میں جو یہ میری نظر میں غلطی ہے، اس میں یہ ممکن ہے. نیت بے شک نہ ہو، قانون بے شک یہ نہ بنایا گیا ہو، کیوں کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پر ایک فیمیل ایک ایسا فرد ہے، انسان ہے کہ جو کہ بنیادی طور پر فیمیل ہے، لیکن وہ اس قانون کے تحت اس کو اختیار ہے کہ وہ جو کنسیڈر کرے اپنے آپ کو وہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتا ہے. وہ جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ میل کے لحاظ سے بنوا لیتا ہے. تو وہ میل آئی ڈی کارڈ بن گیا تو میل کی شادی فیمیل سے ہو سکتی ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے اس کی شادی فیمیل سے ہو جائے گی، لیکن بنیادی طور پر وہ فیمیل ہوگی. اس قانون کی وجہ سے اس نے میل کا اپنا آئی ڈی کارڈ بنا لیا. اسی طرح اگر کوئی جو ہے میل ہوگا اور بیسیکلی میل ہے لیکن وہ اپنے آپ کو فیمیل میں آسانی محسوس کرتا ہے، وہ جا کر اسی قانون کے تحت جب فیمیل کا آئی ڈی کارڈ بنا لے گا تو فیمیل میل سے شادی کر سکتی ہے. تو لیکن جب فیمیل میل سے شادی کرے گی تو بیسیکلی تو وہ میل ہوگا، تو اس کی میل سے میل سے ہی شادی اس کی اس طرح ہونے کا اندیشہ رہے گا.
سو یہ قانون بے شک بنانے والوں کی نیت یہ نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہو، نہ ہی یہ چاہتے ہوں گے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن آپ لوگوں کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ اس قانون اگر اس کو اپنا اختیار دے دیا گیا تو پھر یہ چیز ممکن ہوگی، یہ ہو سکتی ہے ممکن، کیونکہ بنیادی طور پر بے شک ان میں جو علامات مختلف پائی جاتی ہوں، لیکن بنیادی طور پر کوئی میل ہوگا یا کوئی فیمیل ہوگی، اس میں آگے تبدیلی آئی ہوگی، تو اس لیے اس کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کو ہی کرنا چاہیے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس قانون کو جو ہے جے یو آئی انہوں نے بھی چیلنج کیا فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو فیڈرل شریعت کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ اتنے عرصے بعد آ گئے ہیں، تو جب 2018 میں یہ قانون پاس کیا گیا تھا اس وقت آپ لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی، تو ان کے وکیل نے کہا جی اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، ہم نے پراپر قانون کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ بات درست ہے کہ بعض دفعہ کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت سمجھ نہیں آتی، وہ بعد میں سمجھ آتی ہیں، تو اس میں بھی ایک ٹیکنیکل ایشو رہ گیا۔ اچھا، ایک تو ایشو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے ممکنات میں ہے کہ میل کی شادی میل سے ہو جائے، فیمیل کی فیمیل سے ہو جائے، کیوں کہ اس کو اپنا اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو جس کا مرضی چاہے جا کے آئی ڈی کارڈ بنا لے، چاہے اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کر دے چاہے میل ڈکلیئر کر دے، اس بنا پہ۔ دوسرا اس میں جو ایشو آئے گا وہ ہے وراثت کا۔ اب اگر آپ نے وراثت کا بھی حق کہہ دیا کہ ان کو وراثت کا حق ملے گا، اس قانون میں کہہ دیا گیا، اب اگر کوئی فیمیل ہے وہ اپنا میل کے نام سے آئی ڈی کارڈ بنا لیتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ قانون میں شریعت میں فیمیل کا حصہ آدھا ہے، میل کا ڈبل ہے، یعنی بہن کا حصہ آدھا ہوتا ہے، بھائی کا ڈبل ہوتا ہے، تو اس قانون بننے کے بعد جو بیسیکلی خاتون ہوگی وہ جا کے ڈبل حصہ لینے کے لیے وہ اپنا میل کا آئی ڈی کارڈ بنا لے گی اور پھر وہ ڈبل حصہ کلیم کرے گی، تو اس لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے کہ پھر تو مسائل وراثت میں بھی آ گئے ان کے۔ تو یہ دو چیزیں اس قانون میں اہم ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے قانون میں ترمیم ہونے کی ضرورت ہے۔ معاملہ بہرحال فیڈرل شریعت کورٹ میں ہے، وہ بہتر فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا۔ تو میں نے جو میرا مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ بیسیکلی قانون ہے کیا، اور اس قانون سے کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، وہ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ مزید کوئی سوال تو آپ کر سکتے ہیں، مزید کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618190 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فری مشورے کا ٹائم شام 7 سے 9 ہوتا ہے، اس ٹائم کے علاوہ کوئی مشورہ کرنا چاہے تو اس کی فیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو کلائنٹ ہیں پراپر، وہ بھی اگر مشورہ کرنا چاہیں گے تو وہ شام 7 سے 9 کے درمیان ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کو ایمرجنسی ہو، تو ان کے لیے کسی دیگر ٹائم میں فیس نہیں ہوگی، لیکن کوشش سب کو کرنی چاہیے کہ ایک پراپر ٹائم میرا ہوتا ہے لوگوں کو مشورہ دینے کا، تو یہ اسی ٹائم پر جو ہے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری سروسز پورے پاکستان میں ہیں، 49 شہروں میں ہماری فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز میں سروسز موجود ہیں، سو آپ کسی بھی شہر میں ہوں، آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔